बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ो, 4 साल की इबादत और 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। वो ज़ात नहीं चाहती कि उसका कोई ईमान वाला बंदा नाकाम व मुराब ठहरे, बल्कि वो ज़ात तो चाहती है कि उसके ईमान वाले बंदे ना सिर्फ जन्नत में जाएं, बल्कि जन्नत में आला मकाम भी हासिल करें। जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हों। ज़्यादा नेकियां हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अमाल किए जाएं जिनका अज्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उनमें से एक अमल हज व उम्रा का भी है, जिसका सवाब इतना है कि इंसान के तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां लिख दी जाती हैं। हज व उम्रा एक माली इबादत है जो साहिब सीरत है, यानी वही उसको आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम अपने तमाम मानने वालों का ख्याल रखते हैं जो हज उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। इस्लाम ने उन लोगों के लिए उसके बराबर सवाब हासिल करने के लिए बहुत आसान राहें निकाल दी हैं। इन्हीं आमाल में से ये एक तस्बीह भी है। रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ने पर 400 साल की इबादत और 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। सिर्फ एक तस्बीह जो है पढ़ने से आपके नाम आमाल में ना सिर्फ कुरान पाक का सवाब लिखा जाएगा, बल्कि बग़ैर हज किए हज जितना सवाब भी लिखा जाएगा। क्योंकि हज का अजर 70 गुना है। अगर एक बार आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपको 10,000 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा और आपको 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम रब ताला की वो आखिरी किताब है जिसको उसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और सबसे बढ़कर उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने सर पर लिया। जैसा कि रब ताला का फरमान है, तर्जुमा, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसकी हिफाजत पर दलील ये है कि आज कुरान करीम लाखों करोड़ों हाफिज़ों के दिलों में महफूज है। जिस तरह कुरान करीम पढ़ने के, याद करने के बहुत फ़ज़ाइल हैं, इसी तरह इसको पढ़ाने के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। रब के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नसीहत बुनियाद है। जिस शख्स ने कुरान मजीद की एक आयत या दीन की कोई एक सुन्नत सिखाई, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके लिए ऐसा सवाब तैयार फरमाएगा कि उससे बेहतर सवाब किसी के लिए भी नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, सीखने और सीखकर दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, रात का पिछला पहर था। मदीना की फ़िज़ाओं में सुकून और ख़ामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे इबादत में मशरूफ़ थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नूर की रोशनी फैल गई। हवाएं महक उठीं और फरिश्ते अदब से झुक गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। उसके चेहरे से नूर यूं फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे ये कौन है, कोई नबी है या कोई वली या कोई मुकर्रब फरिश्ता है। तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुश नसीब है जिसने ज़िंदगी में एक मर्तबा वो कलमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ, और फिर ये बंदा बग़ैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। पुल सिरात पर बिजली की मानिंद गुजरेगा जैसे वो कभी गुनहगार था ही नहीं। अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग, दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाएगा। उसे 1 लाख मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर ये कलिमात आग पर पढ़े जाएं तो वो फ़ौरन बुझ जाएगी। पहाड़ पर पढ़े जाएं तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अगर कोई प्यासा हो और ये दुआ पढ़े तो फ़ौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई भूखा हो, ये दुआ पढ़े तो रिस्क का दरवाज़ा उस पर खुल जाएगा।
اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے 4000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھیں اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوری یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 400 سال کی عبادت کا ثواب ملے، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے؟ یہ وہ راز ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اوقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوقاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پلے صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ 4,000 سال کی عبادت اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے اور میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، جہاں چاہتا میرا وار وہیں جا پہنچتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گری۔
اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، یہ وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے۔ یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کہا، نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے: پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا، جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اے محمد، تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا، جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عظیم راز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مشروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 1,00,000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا اور 400 سال کی عبادت کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیلاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظ میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے 4 غلام آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے صلح کرنا، کیونکہ باہمی تعلقات کی خرابی دلوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگاؤ رکھتا ہو، اور 2 افراد جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرنے والا بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح و شام یہ کلمات پڑھے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اسے شیطان سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، خاص کر صبح و شام اس کی عادت بنائیں تاکہ آخری وقت میں یہی زبان پر جاری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات سب سے محبوب ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح جنت کی کنجی ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹاتی ہے اور درجات بلند کرتی ہے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، موت کے وقت آسانی کا باعث بنتا ہے، اللہ کے قرب کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے، آمین۔ جو شخص یہ تسبیح 101 بار پڑھے گا، 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ 4000 کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائیں، سب کو ہر پریشانی، ہر بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔